बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुफियान गेट टीवी टू सुफियान मेहरबान उम्मीद करने हमारे यूट्यूब ने परंपरा ठीक ठाक हो सो ते खैर खड़ियत नाल हो सो अल्लाह ताला ने फजो ईमानी को सो जेड़े जेड़े मुल्क तकने हो जेड़े जेड़ी कंट्री तकने हो सारे ने शुक्रिया अदा करने जनाब तुम अपना कीमती टाइम कभी साढ़े यूट्यूब पर व्लॉग तकने हो साड़ियाँ वीडियो तकने हो आज एक नवा व्लॉग के लिए हाजिर हुए हैं और आज साढ़े नाल जनाब मौजूद हैं साढ़े फैजपुर शरीफ ने बुजुर्ग शख्सियात और सियासी और समाजी शख्सियात नाल साढ़े मास्टर जनाब जुल्फ़ार साहब मौजूद हैं जनाब टांगरी ने ताजर बरादरी की तरफ जनाब आज ये ईद मिलादुन्नबी 14वीं सालाना महफिल है जी साढ़े बाजार ने फैजपुर शरीफ यूनियन कौंसल नकद हुई है और साढ़े का मौजूद है जनाब भाई जुल्फ़ार साहब इन्होंने कुछ चंद सवाल करता हूँ ये महफिल कितने अरसे तो भाई जुल्फ़ार साहब नकद हुई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना जनाब सुफियान जज अपना कि इन्हें अच्छी तरह एक असाने इज्जत अफजाई की है असाने महफिल जी ने शिरकत की है भाई सुफियान साहब ये 14वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैजपुर शरीफ बाजार च मुनक़द हुई है इसको पहले 13 प्रोग्राम हो चुके हैं आज 14वां प्रोग्राम है इसने जो खसूसी खिताब है जनाब पीर तरीक़त व रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद हबीब रवान महबूबी साहब सजादा नशीं आस्थाना अली फैजपुर शरीफन और थोड़ी देर के बाद इतना हसन इतना खिताब कर सन तमाम अशकान रसूल की दावत दी जानी है कि तुसा जितना जितना जल्दी हो सकना है आई जाओ ये पहली नशस्त का आगाज़ होना शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद दूसरी नशस्त आगाज़ उसी इलाकी वाला पीर साहब उस खिताब कर सन इंशाल्लाह तुम्हें मैं पहले पूरी वीडियो दसा मैं व्लॉग में बनते रहे नालों नाल इंशाल्लाह पीर साहब का खिताब दसा और नाल जेडे बच्चे माशाल्लाह नाच पढ़न गवर्नमेंट टांगरी बाला स्कूल है वो भी दसा बहुत शुक्रिया मेहरबानी जनाब चौधरी सुफियान साहब अल्लाह सोने दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह मेरे नबी दिया जिक्रा बिस्मिल्लाह सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दा पुछ ले हुसैन कोलू या हुसैन दी ज़ैनब भैण कोलू या हुसैन दी ज़ैनब भैण कोलू सुगरा दे रोंदे नैण कोलू सुगरा दे रोंदे नैण कोलू हक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह अज कुछ मुसाफिर कर चलिया असल वतन देवल चलिया असल वतन देवल चलिया सीना पैणा ते पाया दा सल चलिया सीना पैणा ते पाया दा सल चलिया बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह ए रिश्ते हास वफावां दे हुंदी रौनक नाल परावां दे हुंदी रौनक नाल परा सुन्नत मन क़द
أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
اللہ وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سب سے سب سے نبی سب سے نبی سب سے اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے پر لانو بے لانو ہمارا نبی پر لانو بے لانو ہمارا نبی اور کرنا بدلی رسولوں کی وہ دیر کرم بدلی رسولوں کی ہو دیر کرنا بدلی رسولوں کی ہو دیر کرنا بدلی رسولوں کی ہو دیر جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ محبوب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کرے تھے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب مہمان نعت خواں حاجی نجابت حسین صاحب جو اسلام گھر سے آئے ہیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارا نور ظہور نور دائے بنا نور جویں کائنات ہوندی نائے چن تارے کاروبار سارے نائے دن ہوندا نائے رات ہوندی نا جن ملائک نبی ہوندے نا انہاں دی ذات صفات ہوندی نا دیوانیاں رب نو رب کہندے جنہاں پیدا محمد دی ذات ہوندی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں کہ ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ. ماشاءاللہ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول له لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير الله. حاضرین کرام، آج کی جو سالانہ جشن عید میلاد النبی جس میں سادات کرام، علماء نظام، عوام اہل سنت اور ہمارے دینی مرکز اور گورنمنٹ کی حضرت صوفی محمد یعقوب شہید رحمہ اللہ تعالی گورنمنٹ ہائی سکول کے اساتذہ اور طلباء اور بالخصوص تاجران برادری جو انتہائی محبت اور انتہائی شوق کے ساتھ ہر سال کی اس محفل کے انعقاد میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہ اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں یہ زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماہ مبارک جو رواں ہے جاری ہے جمعۃ الآخرہ یا جمعۃ الاخری. ربیع الاول شریف میں ہماری یہ محفل ہوتی تھی، پھر ربیع آخر گزرا، ربیع الآخر کے بعد پھر جمعۃ الاولیٰ آیا، اب جمعۃ الآخرہ شروع. تو
یہ تاخیر سے محفل قائم ہوئی، ظاہر ہے کہ موسم گرم تھا اور آسانی سہولت کی خاطر یہ ڈیلے ہوئی۔ اور ڈیلے کیا ہے کہ جب مومن کے دل میں ہر وقت حضور کی محبت ملزم ہے، وہ کبھی ڈیلے نہیں ہوتا، وہ ہر وقت آن رہتا ہے، ہر آن رہتا ہے، وہ کبھی بھی آف نہیں ہوتا۔ اس کی دل جو ہے، اس کے دل کے اتھا گرمیوں کے اندر جو محبت رسول بھری ہوئی ہے، وہ ہر وقت زندہ تابندہ رہتا ہے۔ آج الحمدللہ وہ دن آیا کہ ہماری وہ سالانہ محفل اس جماعت الآخرہ میں منعقد ہوئی، اور ظاہر ہے کہ یہ بازار ہے اور آواز تو آوازیں آئیں گی۔ یہ ایک محفل کا تقدس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مقدس جگہوں میں ہی سجتی ہیں، لیکن الحمدللہ دین حق کی آواز ہر جگہ پہنچنی چاہیے، خواہ وہ دربار ہو خواہ وہ بازار ہو، ہر جگہ آواز پہنچنی چاہیے، ہر جگہ محفل قائم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ محفلیں قائم رکھیں۔ ہمارے انتہائی عزیز سہیل صاحب نے بڑی محبت سے ذکر فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مجھے بھی وہ گزرتے گزرتے دو لفظ میں کیا کہ آپ بھی اس پر کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ٹائم کی قلت بھی سامنے ہے، نماز ظہر کا وقت بھی قریب ہے، اب اذان میں بس تقریباً ہونے والی ہے۔ اب اتنے اس شارٹ وقت میں، اس کم وقت میں اس ہماگیر ہستی کا ذکر کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن ایک بات آپ ضرور سوچیں جی، جو کلمات بینات میں نے تلاوت کی ہیں سورہ التوبہ، اس میں ایک خاص بات ذکر فرمائی۔ اللہ پاک نے ہجرت کی رات جو ہمارے آقا کریم برحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور وہ ہجرت کا سفر اس آیہ کریمہ کے نزول سے پہلے تقریباً 10 سال، یعنی تقریباً 9 سال پہلے کا واقعہ وہ اب دہرایا جا رہا ہے۔ یعنی ہجرت ہوئی، یہ آیات نازل نہیں ہوئی، اور آیات آئیں جن میں ہجرت کا ذکر ہے، لیکن اس خاص رات کا ذکر 9 سال نہیں ہوا، 9 سال نہیں ہوا، اور 9ویں سال ہجرت کا 9 سال ہے۔ اس سال میں یہ سورہ کریمہ سورہ التوبہ 3 حصوں میں یہ نازل ہوئی، اور اس سورہ کریمہ کے اندر اس رات کا ذکر فرمایا، اور ایسے موقع پر فرمایا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ یہ وہی موقع تھا کہ جس موقع میں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈر پر آپ نے جانا تھا، غزوہ تبوک کے لیے آپ تیاری فرما رہے تھے، اور موسم بہار تھا، اور بہار شروع ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت دھوپ ذرا نکلتی ہے، کبھی دل کرتا ہے کہ سائے کے نیچے بیٹھے، ٹھنڈا پانی پئیں، پھل فروٹ کھائیں، لوگ انجوائمنٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، مختلف جگہوں میں جاتے ہیں۔ اہل مدینہ بھی ایسا کرتے تھے کہ ان دنوں میں اپنے باغ لگے ہوئے تھے، ان باغوں کے اندر کٹھیاں بنا لیتے تھے، چھپر بنا لیتے تھے، وہاں فیملی شفٹ ہو جاتی تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں دن رات رہتے تھے، اور پھل توڑ کر کے کھجور اکثر ہوتی تھی، کئی انواع کی
وہاں کھجور پیدا ہوتی اور وہ توڑ توڑ کے لاتے، پانی ٹھنڈے وہ مہیا ہوتے، کنویں وغیرہ ہوتے، مختلف انتظامات تھے۔ یہ وہ ایام تھے جن ایام میں جنگ کے لیے بارڈر پر جانا ہے، اور سفر بھی 2-4 دن کا نہیں، یہ ہفتوں پر مشتمل ہے۔ اب سفر بھی بڑا لمبا ہے، جانا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کیا اور کیسے یہ بات بتاؤں کہ یہ اسباب کیا تھے، کیسے ہوا۔ اس سے کچھ سال پہلے، تقریباً 2 سال پہلے یہ ایک مرکہ ہوا جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی میں حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی شہادت ہوئی۔ اس مارکہ کے اندر یہ غزوہ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس غزوہ موتا کے اندر صرف اور صرف 3000 مسلمان تھے۔ میں نے جو نام لیے ہیں یہ مقدس نام ان کے ہیں جو اس 3000 نفری کے ہیڈ تھے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس کے ہیڈ جو ہیں حضرت جعفر طیار ہوں گے۔ فرمایا کہ جعفر طیار اگر شہید ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا جھنڈا جو ہے تو یہ نیکسٹ صحابی جو ہے ان کے ہاتھ میں آئے گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ آئے گا عبداللہ بن رواحہ۔ یہ 3 نام آپ نے گنے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ فرمایا یہ بھی جب شہید ہو جائیں پھر کوئی بھی مسلمان جو ہے تو وہ جھنڈا اٹھا۔ اب یہ طے ہوا پروگرام۔ اب جہاں ایک بڑی عجیب بات بھی ہوئی، سرکار نے ٹائم تعین فرمایا کہ صبح کے وقت تم نے نکل جانا، جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کی صبح کے تم نے نکل جانا، فلاں جگہ اکٹھا ہو جانا ہے، جمع ہونا ہے، اور وہاں سے پھر قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول اور سرکاری شاعر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ اگر جعفر شہید ہو جائیں تو پھر زید جھنڈا اٹھا لیں، وہ شہید ہو جائیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام لیا، میرا نام لیا، یہ اٹھا لیں، اس کے بعد کوئی مسلمان نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہم 3 بچیں گے نہیں، ہم نے شہادت کا جام پینا ہے، تو کیوں نہ آج جاتے ہوئے یہ آخری جمعہ ہے زندگی کا، حضور کے پیچھے پڑھنے کا، سعادت ملے گی، میں جمعہ پڑھ کے نہ میں پہنچ جاؤں گا تو شریک ہو جاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے تاخیر کی اور نماز جمعہ حضور کے ساتھ ادا کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے مناظر فرمایا، دیکھا عبداللہ بن رواحہ تم ابھی ادھر ہی ہو، میں نے حکم دیا تھا کہ اب ان کی طلب تو اپنی تھی، کیسا وہ حسین وقت تھا کہ جب میرے آقا کریم کے سامنے کتنے جلیل قدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، حضور مولا کائنات ہیں، بلال ہیں، کتنی مقدس ہستیاں۔ تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اب تم جتنا بھی خرچ کرو کر لو، مگر ان کے ثواب کو تم نہیں پا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ جشن عید میلاد النبی، قبلہ جناب حضرت صاحب، قبلہ جناب حضرت صاحب۔ مختصر بات یہ کہ جب یہ پہنچے، پتہ چلا کہ سامنے کوئی 2-4 ہزار کی بات نہیں، 10-20 کی بات نہیں، 50,000 کی بات نہیں،
لاکھ کی بات نہیں، 2 لاکھ کی بات ہے کہ مقابلے میں 2 لاکھ ہیں اور ادھر صرف 3000 ہیں، اور یہ 3000 میں 2 لاکھ کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اب مشاورت شروع ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ مرکز کو اطلاع کی جائے، سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے یہاں صورتحال تو ایسی ہو گئی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ مزید کمک آئے گی، ہیلپ آئے گی، مدد آئے گی، یا ہم لڑ جائیں، واپس آئیں، کیا کریں؟ جب سوچ رہے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس وقت خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ دوستو ہماری زندگی تو اسلام کے لیے وقف ہے، اور ہم حضور نے ہمیں بھیجا ہے، اور پھر یہ بات پیوست ہو چکی تھی، اگر یہ شہید ہو جائیں، اگر یہ ہو جائیں، پھر یہ اب انہیں پتا تھا کہ لڑنے کا حکم ہو چکا ہوا ہے، اب واپس اطلاع بھیجنے کا تو کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگیاں تو اسلام کے لیے وقف ہیں، اب ہم لڑ جائیں گے جو کچھ بھی ہونا ہے۔ تو بہرحال آپ نے لمبا خطبہ ارشاد فرمایا جس کا اثر ہوا کہ یہ طے ہو گیا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ اب کیسا وسیع تھا کہ میرے آقا مدینہ منورہ میں جب بغیر ہیں، حضور وہاں سے بیٹھے ہوئے موتا کا مقام دیکھ رہے ہیں، وہاں موتا کے اندر جنگ جاری ہے، حضرت جعفر التجار کی شہادت، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت، ایک کی شہادت حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، حضور کے آنسو مبارک جاری ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اب وہ زمین پر لگ گیا، اب جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، اب جھنڈا فلاں نے اٹھا لیا، اب عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، اب اس کی شہادت ہو گئی، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ اب خالد جب میدان میں آ گیا، اب خالد نے یہ کہا، اب شام کو جنگ بند ہو جاتی تھی، پچھلے پیر پھر شروع ہو جاتی تھی، اب ایک کا مقابلہ 2 کے ساتھ نہیں تھا، 3 کا مقابلہ نہیں تھا، یہ 3 کا مقابلہ 2 لاکھ اگر آپ گنیں تو تقریباً 66 لوگ ایک کے مقابلے میں بنتے ہیں کہ مقابل میں 66 آدمی ہیں اور ایک آدمی کا مقابلہ 66 کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ کہ ان کے پاس وہ کون سی قوت تھی کہ جس بنیاد پر یہ 3000 ان 2 لاکھ کے سامنے اور ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، وہ صرف اور صرف ایمان کی قوت تھی، عشق مصطفیٰ کی قوت تھی، دین اسلام کی قوت تھی، اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا، اسی توکل کے ساتھ وہ اس میدان میں اترے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضرت خالد نے جب ان کا نمبر آیا تو انہوں نے تھوڑا سا جنگ کا نقشہ تبدیل کیا، فوج کو ذرا تبدیل کیا، کیونکہ وہاں قاعدہ تھا کہ ایک رائٹ ونگ ہے، لیفٹ ونگ ہے، فارورڈ ہے، بیک ہے، میڈل میں ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ دائیں والے بائیں ہو جائیں، بائیں والے دائیں ہو جائیں، فرنٹ والے پیچھے چلے جائیں، پچھلے آگے آ جائیں۔ آپ نے ان کو چینج کر دیا، چینج کر کے جب مقابلہ شروع ہوتا ہے، اب رومن وہ کانپ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نئی کمک آ گئی، یہ وہ لوگ نہیں لگتے جو کل ہمارے سامنے تھے، اس سے پہلے ہمارے سامنے تھے۔ اب حالت لڑ رہا ہے اور اس طرح جنگ ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ درجن پر لوگ صرف شہید ہوئے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے، اور ان میں 3 جرنیل موجود تھے، 3 جرنیلوں کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ جذبہ تھا، آج جرنیل تو پیچھے رہتے ہیں نا، اس وقت جرنیل آگے ہوتا تھا۔ یہ ان کی ہمت اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حوصلہ یہ عطا فرمائی ہوئی تھی، اور اس طرح یہ مارکا ہوا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ واپس جب آئے تو خیر اب رومن کے کان کھڑے ہو گئے کہ 2 لاکھ کا مقابلہ اور صرف 3000، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام بڑی قوت کے اندر ہے۔ اب ہم ان کا کوئی مقابلہ اچھی طرح سے سوچنا ہوگا۔ اب وہ سوچ کر کے پلاننگ کر کے پھر اس 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک جب ہوا تو یہ سارے لوگ پلاننگ کے ساتھ بڑی لمبی پلاننگ کر کے تیار ہوئے، اور یہ اطلاعات پہنچی، اور یہ پہلا ٹائم تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے جنگ کے لیے آپ جاتے تھے لیکن اعلان نہیں فرماتے تھے فلاں جگہ جانا ہے، حکمت عملی سے کام لیتے تھے،
آپ اس طرح اس رخ جانا ہے لیکن فلاں سٹاپ پر جانا ہے، پھر آگے جانا ہے، پھر آگے جانا ہے، آگے جا کر کے پتہ چلتا تھا کہاں جانا ہے۔ لیکن یہ پہلا وقت ایسا تھا، پہلا ٹائم تھا، آپ نے اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے اور لمبا سفر ہے، اپنی تیاری کر لو اور اچھی طرح سے تیاری کر لو۔ یہ وہی موقع جس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مال پیش کیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب حضور نے حکم دیا تو میرے پاس بے پناہ مال تھا، اب میں نے سمجھا آج میرے لیے موقع ہے کہ آج صدیق سے بھی میں بڑھ جاؤں گا جو ہمیشہ ہر میدان میں آگے ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے سارے گھر کا سامان آدھا کیا اور آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں اب ان کے آنے کی شان عجیب ہے، کچھ زیادہ سامان نہیں لگتا، جو تھوڑا سا اٹھایا ہوا آ رہا ہے اور عجیب نہیں۔ اور جناب سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق جو انہوں نے سیرت الوفا میں لکھی کہ حضور نے یہ ملاحظہ کیا کہ جبریل امین علیہ السلام انہوں نے عجیب اس قسم کا لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹوں کے ساتھ انہوں نے اس کے بٹن بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح جبریل امین سامنے ہوئے تو حضور نے فرمایا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ آپ کا یار غار اس لباس میں آ رہا ہے، اس نے اپنے تن کے کپڑے بھی اس جنگ کے لیے پیش کر دیے ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان خود ٹاٹ کا لباس پہن کر کے ببول کے کان ہوئے اس نے بٹن بنائے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے، آ کر کے حضور کے سامنے وہ سامان رکھ دیتے ہیں سعادت کے اندر۔ حضور ہر ایک سے پوچھتے تھے کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں نے گھر والوں کے لیے ابقیت لهم اللہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ صحابہ الکرام۔ یہ ان کی مالی قربانی اور بھی صحابہ کی قربانیاں مختصر کر رہا ہوں۔ اب یہ سما تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تیاریاں کر رہے تھے، ہم باغ میں بیٹھیں گے، وہاں ڈیرا لگائیں گے، وہاں لگائیں گے۔ اب جنگ کی تیاری کا اعلان ہو گیا۔ اس وقت اللہ پاک نے سورہ التوبہ کے اندر ارشادات فرمائے، اور جو لوگ اب آرام مسرت کی سوچ رہے تھے، تیاری کر رہے تھے ہم آرام کریں گے، اللہ پاک نے ان سب کو انتباہ فرمایا کہ اب نکلنے کا ٹائم ہے، باہر نکلو۔ لیکن سب باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جس نے آج اپنا سارا اثاثہ گھر کا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ فرمایا اے لوگو الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، میرے محبوب کی مدد کے لیے تم اگر میں باہر نہیں نکلتے تو نہ نکلو، نہ نکلو۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کر دی، وہ مدد جو پہلے کی تھی، کب کی تھی، اس میں ظروف در ظروف آ رہی ہیں۔ ایک سما وقت یہ بتایا اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب کافروں نے میرے محبوب کو دیس سے پردیس کر دیا، انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا، حضور نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جب آ رہے تھے حضور، تو اس وقت حضور کی حالت یہ تھی ثانی اثنین، ثانی لفظ جو ہے یہاں حال ہے، فرمایا کہ حضور دو میں سے دوسرے تھے یا دو میں سے ایک تھے، زیادہ صحیح ترجمہ یا دو میں سے ایک تھے، یہاں ایک نوی خاص بات ہے، اس لیے یہاں دو میں سے ایک حضور تھے۔ اب وہ دوسرا کون تھا؟ اب سبھی جانتے تھے کہ وہ دوسرا، یہ 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری میں یہ بتایا جا رہا کہ 9 سال پہلے جو اللہ نے مدد کی تھی یہ دوسرے تھے، ایک یہ تھے، وہ دوسرا کون ہے؟ سبھی جانتے ہو، عمر تم بھی جانتے ہو، عثمان تم بھی جانتے ہو، مولا کائنات حیدر کرار تم بھی جانتے ہو، بلال جانتا ہے، سارے جانتے ہیں، وہ تنہا ایک ہے، وہ ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق۔ فرمایا کہ وہ اکیلا شخص
اس وقت حضور کے ساتھ تھا رات کے وقت. اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی آدمی سفرا ہو, اس کی حفاظت کے لیے ایک آدمی نہیں ہوتا, دو نہیں ہوتے, یا تو گاڑیاں دائیں بائیں آگے پیچھے, پھر گاڑی کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس گاڑی میں حضرت بیٹھے ہیں, وہ کس گاڑی میں ہے, اتنی سیکورٹی ہوتی ہے. لیکن حضور جا رہے ہیں صرف اور صرف تنہ تنہا ایک شخص جس کا نام ابو بکر صدیق ہے, وہ ساتھ لیا ہوا ہے. اور کس شان سے جا رہے ہیں کہ جب وہ غار سے نکلتے ہیں تو آگے غار سے جاتے ہوئے عجیب سفر تھا. اب میں اگر اس آیت پر بیان کروں گا تو معاملہ کچھ اور لمبا ہو جائے گا, کہ محبت کی باتیں ایسی ہیں کہ آسانیت نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں حضور ان دو میں سے ایک تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب حضور اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے. اب نکالنا کس نے؟ کافروں نے. پھر غار میں رہے, پھر دونوں غار میں تھے وہ وقت. پھر اس وقت جب کہ حضور اپنے صاحب کو فرما رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, فکر نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ حضور نے فرمایا, یہ جملے حضور کے ہیں, یہ حضور کا کلام ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حضور کا کلام ہے. پر اترا کب ہے؟ اللہ کا کلام بنا کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے متکلم, اللہ تعالیٰ پہلے سے کلام اس کا ازلی ہے, لیکن محبوب کی زبان سے پہلے صادر ہوگا. اللہ پاک نے 9 سال بعد اس کو نازل کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, قربان اللہ صاحب خوشی. 9 سال بعد 9 سال بعد جو ہے, اب پہلے غار کے اندر حضور نے فرمایا, حضرت بکر نے دیکھا اب غار جو تھی ڈلوان تھی, اس طرح تھی. اب اوپر سے آدمی دیکھے نا, اب اندر سے داخل ہوتا آدمی کھڑا بیٹھا نہیں جا سکتا تھا, لیٹ کے اندر داخل ہونا پڑتا تھا. اب اس غار کے اندر ڈلوان تھی, اگر نیچے والا آدمی یہاں بیٹھا ہے, اوپر والا یہاں سے جھک کے دیکھے تو دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے. جب وہ کھڑے تھے تو صدیق اکبر کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. لیکن عجیب بات تھی کہ وہاں سپائڈر نے, اس مکڑی نے جالا تان دیا اور بڑا پتہ لگتا ہے بالکل بھی لگا ہے. اور کبوتر نے انڈے دے دیے, وہاں انڈے بھی پڑے ہوئے ہیں. اب وہاں دشمن پہنچ تو گیا, کھوجی نے بتا دیا کہ یہاں تک قدم آتے ہیں, یہاں تک آنے والے آئے ہیں اس غار تک, وہاں تک کھوجی نے پہنچا تو دیا. مگر سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی تدبیر, کیا تدبیر ہے. وہاں مکڑی نے جالا تان دیا اور وہاں انڈے کبوتری نے دے دیے. اب وہ کھڑے ہو کے دیکھ لیں, اگر اس غار کے اندر گئے ہیں تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا؟ یہ جالا ٹوٹ جانا چاہیے تھا. یہ انڈے, یہ پتہ, یہ تازہ نظام ہے, یہ ٹوٹا نہیں ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اندر نہیں ہے. اندر صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اگر یہ جھک کر کے دیکھیں نا تو حضور یہ دیکھیں تو ہم یہ دیکھ لیں گے. تو انہیں فکر اپنی نہیں تھی, اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحزن, کہ حزن اپنا نہیں دوسری کی فکر ہے. حضور کی فکر تھی کیونکہ حضور کی حفاظت کے لیے وہ حضور کے ساتھ تھے, اس لیے حضور کی فکر نے یہ کہا, فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس ساتھ ہونے میں معیت کو میں کس طرح ذکر کروں؟ میرے پاس نہ وہ لفظ ہیں, نہ میرے زبان میرا ساتھ دے سکتی ہے, پر میں سادہ سی بات اتنی ضرور کروں کہ ہجرت کی رات سے پہلے, ہجرت سے پہلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1.5-2 سال, 2.5 سال, زیادہ 3 سال, جب معراج شریف نمازیں 5 فرض ہو چکی ہیں, جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جبریل نے بتا دیا کہ اس طرح نماز پڑھنی. اب اس کے بعد نماز پڑھتے تھے اور آگے ہجرت کے لیے. اب 3 راتیں وہاں حضور نے گزاری, 3 دن گزارے غار ثور کے اندر. اور اس وقت امام سید الانبیاء تھے اور حضور کا مقتدی تنہ تنہا حضرت ابو بکر صدیق تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور جدھر جدھر جانتے ہیں
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اے محبوب تیرا رب تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تو جدھر جدھر جاتا ہے تیرا رب دیکھتا رہتا ہے. اب اللہ پاک کا کرم اور وہ نظر عنایت اس وقت غار ثور پر ہے جب وہاں یہ دونوں اندر ہیں. حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. یہ کم از کم 3 دن رہے، 15 نمازیں اس حالت میں پڑھی. حضور امام ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، ابو بکر حضور کے ساتھ مقتدی اقتداء میں کھڑے ہیں. یہ سما کبھی کسی نے یہ دیکھا، یہ نظارہ یہ ابو بکر کو نصیب ہوا، انہیں یہ بار بار نصیب ہوا، غار میں بھی نصیب ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار مسجد نبوی میں بھی یہ نصیب ہوا. جب وہ امام تھے تو یہ مسئلہ پھر اور درمیان میں آ گیا کہ جب وہ امام بنے، حضور تشریف لائے اور وہ پیچھے ہٹنا چاہتے، حضور نے وہاں کھڑے رہے. پھر حضور ان کے ساتھ آخری نماز جو حضور نے ادا فرمائی ان کی بائیں جانب حضور کھڑے اور حضور بیٹھ گئے. وہ کھڑے تھے، وہ بیٹھ. اب یہ پوری صف تھی. اب ہمارے ہاں محراب ہے، ہم محراب میں امام کھڑا ہوتا ہے، لیکن سنت پہلی صف میں اس وقت محراب نہیں تھا، وہ پوری صف خالی ہوتی تھی، صف پیچھے ہوتی تھی، ایک پوری صف خالی ہے اور وہاں صرف امام کھڑے ہوتے تھے اور کھلی جگہ ہو گیا دائیں بائیں. تو سرکار تشریف لائے اور جب آپ ایک مرتبہ حضور باہر تھے تو آئے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے اور حضور نے اشارہ کیا لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام جو ہے تو آپ ان کی کس طرح کھڑے ہوئے، آپ ان کی جو ہے وہ بائیں جانب کھڑے، وہ دائیں جانب ہو گئے اور حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے علاوہ حضور نے نمازیں پڑھائی. حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر کے تو حضور کی اقتداء میں ہوتے تھے، باقی سارے حضرت ابوبکر کی اللہ اکبر کہنے پر ان کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتے تھے. لیکن آخری نماز حضور نے اس کی برعکس پڑھی اور وہ حضور دوسری جانب آ کر کے بیٹھے جس پر مقتدی بیٹھ رہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کی حیثیت سے کھڑے رہے. حضور دوسری طرف بیٹھ کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. یہ حضرت ابوبکر کو یہ بات نصیب ہوئی. لیکن مختصر بات یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی بے مثال قربانی اور غار کی بات جو ہے وہ 9 سال بعد نازل کی. حضور کی وفات شریفہ کب ہوئی؟ 11 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے قریب عرصہ کم و بیش جو ہے. اس سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی اور اس موقع پر نازل ہوئی جب کہ کہاں جانا ہے، تبوک جانا ہے اور لاکھوں کی فوج کا وہاں خدشہ ہے کہ وہ موجود ہوں گے اور حضور نے اوپن اعلان کیا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے مدد کرنی ہے، نہیں کرنی ہے تو نہ کرو. اللہ کا بھیجا ہوا مددگار جو اللہ نے پہلے جس کو ذریعے سے مدد کرائی تھی آج وہ حضور کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے. مطلب یہ آج بھی کھڑا ہے. حضرت امام راضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے گلا کیا، انہیں گلا کیا کہ تم پسو پیش تو کر سکتے ہو لیکن ایک وہ تن تنہا ہے جو کل بھی ساتھ تھا آج بھی ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حضور کے ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے گا. اب صرف یہاں بس نہیں کر دی بلکہ فرمایا ان اللہ معانا. پھر اللہ پاک نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرما دی. کس پر؟ دونوں مفہوم ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سکینہ اس پر سکون نازل ہوا جسے بے اطمینانی تھی. بے اطمینانی حضرت ابوبکر کو تھی. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنا. پھر اللہ نے اس پر سکینہ نازل فرما دیا، سکون نازل فرما دیا، یعنی حضرت ابوبکر پر سکون نازل فرما دیا اور پھر ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جو تم اسے نہیں دیکھ سکتے.
اللہ تعالیٰ جعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، فرمایا جو کافر تھے انہوں نے جو تدبیر سوچی تھی نا حضور کو شہید کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا، اس کو نیست و نابود کر دیا، وہ اسے تباہ برباد کر دیا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی اس رات کا ذکر کرنے کا مفاد کیا تھا کہ اس بڑے سے بڑے اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں۔ اب پھر یہ تقریباً 2 سال پہلے وفات سے پہلے یہ اعلان کرنا بتانا مقصود یہ تھا ایک دن اور آئے گا جس دن سارے اپنی انہیں پڑی ہوگی اور انہیں ہوش نہیں ہوگا، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ حضور کی جدائی کا وقت ہوگا بظاہر، اور اس وقت اگر کوئی قائم ہوگا تو یہی شخص قائم ہوگا۔ اس لیے یہ اعلان آگے جا کر کے کیا ہے، 9 سال پہلے اعلان نہیں کیا، ان کی ہمت کا بتایا ہے کہ یہ تنے تنہا ہے پر اس کی ہمت یہ۔ تو 15 نمازیں کم از کم حضور کے ساتھ انہوں نے ہار فور کے اندر نازل فرمائیں۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حوصلہ وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ایسے لشکر یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر اس طرح تائید غیبی آپ کو حاصل تھی۔ یہی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شریفہ کے بعد جب لشکر باہر بھیجنے تھے اور پھر مقامی لوگ ہر طرف جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ کا نافرمان ہو گیا، کوئی کہنے لگا میں حضور کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ تھا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک نہیں 2 مرد کے تو عورتوں نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ تو یہ پرانی یہ ریتیں ہیں اٹھیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں ان سب سے جہاد کروں گا، ہمارا وہ لشکر جو باہر جانا وہ بھی جائے گا، اور مقامی طور پر بھی سب نے مخالفت کی، کہا کہ حضور یہ وقت نہیں، ایسا کریں۔ فرمایا کہ تم جو مرضی کہو، ابو بکر تنے تنہا بھی یہ سارا کچھ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر وہ لشکر اتار کر کے سکون کے وہ انہیں اتنا دلیر اور بہادر بنا دیا تھا کہ انہیں یہ یقین تھا کہ میں تنے تنہا بھی جتنے نکل جاؤں گا میں فاتح ہو گیا ہوگا۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بعد تمام انسانوں سے افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پاک پر، آپ کے قبر انور پر لا تعداد رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں۔ ہم سب یہی کہتے ہیں مولا ہمارا نذرانہ بھی جس سے ان کی شان کے لائق ہے تو ان پر ہمارا نذرانہ بھی ان کی بارگاہ میں عنایت فرما، ان پر برسا دے کہ حضور کے ساتھ آرام فرما ہے، کیسے ہیں، کس طرح ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جیسا کہ علماء نے لکھا صراحتیں کی کہ حضور جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، تو حضور تو کبھی اکیلے نہیں جاتے تھے، حضور اکیلے نہیں جاتے تھے، حضور تو پھر اپنوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جب ان کے لیے بھی رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ برزخ کی باتیں اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے اور یہ محبتیں ہمیشہ قائم رہیں۔ آج کی ساری گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں ایمان مضبوط رکھنا ہے، ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے۔ فتنے دن بدن روز بروز بے شمار پیدا ہو رہے ہیں۔ فتنہ قادیانیت یہ تو فتنہ ایسا ہے کہ اس کا ہمیں سوچنا صرف سوچ کی حد تک نہیں، صرف نعروں کی حد تک نہیں، صرف جلسوں جلوسوں کی حد تک نہیں، بلکہ ہم نے علمی طور پر خود سمجھیں۔ ہمارے نوجوان بچے جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں وہ واردات کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں، سکولوں کی کالجوں کے تھرو وہ ٹیچرز ہیں، ان کی پیشانی پر لکھا نہیں ہوا کہ یہ قادیانی ہے، یہ کون ہے، اس لیے اب وہ ٹیچر ہے، استاد ہے،
اب وہ بڑے آرام سے ایسے طریقے سے وہ وارد ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان پھسل جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے، اس لیے یہاں ضرورت ہے کہ اس پر سالڈ گراؤنڈ پر کام کیا جائے۔ صرف جلسے جلوے سے کام نہیں ہوگا، نوجوانوں کو بیدار کرنا اور ایسی میٹنگز رکھنی کہ جس کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹڈی سرکل، یہ سسٹم ہونا چاہیے سکول کی طرف سے، کالجوں کی طرف سے، یونیورسٹیوں کی طرف سے، تاکہ یہ سیمینار ہوں اور پھر ان کے لیے ہفتہ وارانہ ٹائم ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کو دیا جائے، جس میں نوجوان آئیں بیٹھیں، انہیں بتائیں کہ یہ کس طرح وارد ہوتے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو کس طرح ایمان کو لوٹتے ہیں۔ جب ہم اس نہج پر کام نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہرحال اب آخر میں جیسا کہ حضرت علامہ زاہدی صاحب نے بتایا، یہ ایک میں نے کوشش ضرور ہے، ذہن میں یہ پروگرام بہت عرصے سے تھا رہا، اور یہ چاہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کا موقع ملے، تو ایٹ اے ٹائم کئی معاہدوں پر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا بہت میں ٹائم نکال سکوں گا، تو میں نے جوانوں کے لیے جو ہے تو یہ اعلان کیا تھا، بتایا تھا کہ میٹرک پاس جو ہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ میں جو بات سمجھاؤں گا، پڑھاؤں گا، ان کے ذہن تک پہنچاؤں گا تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو ان کے لیے یہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایک کورس ایسا متعارف نہیں کرایا جائے بلکہ اسے گزارا جائے، اور پریکٹیکل یہ ہو، اس میں صرف یہ نہیں ہوگا پڑھنا ہے، لیکچر ہے، لیکچر دیں گے، یہ نہیں ہے، وہ میں نے خود کرنا ہے۔ کسی دن اگر کسی صاحب سے مدد لینی وہ بھی لے لیں گے، لیکن اس میں کام کچھ اس نیت کا ہوگا، قرآن کریم کے اور احادیث شریفہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے، یعنی قرآن کریم سے بھی فرسٹ ڈے سے ہم، اور حدیث شریف کے ساتھ بھی ہم یہ ساتھ ہم رہیں گے۔ صرف و ناب بھی ساتھ ہوگی، یعنی عربی گرامر جو ہے اس سے بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے تھرو ہم نے پڑھنا ہوگا، اچھا لگے گا، لیکن ہوم ورک ہوگا، اس میں یاد بھی کرنا پڑے گا وہ قرآنی آیات کہ جن آیات کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور وہ آیات جن کا ہمارے اعمال کے ساتھ تعلق ہے، وہ آیات بھی یاد کرنی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سرسری سا ہے کہ سن لیا اٹھ کے چلا گیا ختم ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم صحیح طریقے سے اس دین کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہی نوجوان اگر صحیح طرح سے سیکھ گئے تو، اور انہیں معاشرے نے یہ کوشش کر کے ایسی اسامی پر فٹ کر دیا کہ جہاں وہ کئی بچوں کے استاد ہو سکتے ہوں تو پھر وہ زیادہ خدمت کر سکیں گے، اور وہ خود اس دین کو جانتے ہوں گے، اپنے عقائد کو جانتے ہوں گے، پھر وہ لوگوں تک جو ہے آسانی کے ساتھ منتقل کر دیں گے۔ یہ ایک کوشش ہے، اور اس کے لیے فارم بھرا ہے۔ تو زیادہ تعداد تو لوگ شوق سے آتے جاتے ہیں، لیکن لانگ ٹائم جب دیکھتے ہیں لمبا ٹائم ہے تو مشکل ہے۔ لیکن میں نے صرف ہفتے میں 3 دن اور ایک دن کے اندر بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ دن ابھی فکس نہیں ہم نے کیے کون سے دن ہوں گے، دیکھیں گے اپلیکیشنس جب آ گئی ہیں پھر ان کی میٹنگ بلائیں گے، دیکھیں گے کہ اکثریت کون سا ٹائم دے سکتی ہے، رات کا، دن کا، کون سے ڈیز جو ہیں، اکٹھے 3 دن ہو سکتے ہیں۔ یہ باہمی مشاورت کے ساتھ، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان پر مسلط کروں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ٹائم وہ دے سکتے ہیں نوجوان اس ٹائم کے مطابق، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لانگ ٹائم یہ سسٹم قائم رہنا چاہیے۔ آگے توفیق اللہ پاک عطا فرمانے والا۔ اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے، ماہانہ کی ہمیشی کی کل ہوگی، اور پرسوں انشاءاللہ ہمارے اسلام گڑھ میں وہاں جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، نماز مغرب سے نماز عشاء تک وہ پروگرام، ساری نماز مغرب سے عشاء، پھر عشاء سے کچھ بعد تک یہ جائے گا پروگرام جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہاں آپ حضرات کوشش فرمائیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، جی ویگنیں ہیں، تو دوسرے حضرات کو بٹھا کر کے ساتھ وہاں لائیں اور
کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا کوئی زیادہ، تو اس طرح قربانی کا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ سخت کو مجبوریت اور بات ہے، لیکن اگر ٹائم آپ رکھتے ہیں تو اس سے بہتر اور ٹائم کا مصرف نہیں ہوگا۔ بہترین مصرف یہی ہوگا کہ وہاں آپ آئیں اور جمع ہوں اور پھر اپنے علماء کے سنیں اور وہاں کے جو قرارداد وغیرہ پیش ہوئی ان کے ساتھ آپ لبیک کریں گے، ساتھ شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ امید ہے کہ اس کانفرنس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ مزید بھی کانفرنسز ہوں، اس میں بھی آپ تیار رہیں، اور جب کہیں بھی بلایا جائے تو ضرور وہاں آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے۔ یہ کانفرنسز اپنی جگہ ہیں، لیکن تعلیمی سسٹم جو ہے اس کے لیے مجھے میٹرک پڑھے نوجوان، میٹرک سے زیادہ تعلیم، میٹرک ہو میٹرک سے زیادہ ہو تو وہ زیادہ سہل ہوگا ان کے لیے سمجھنا سمجھانا، کیونکہ یہاں بچے ہوں تو ان کو بار بار سمجھانا پڑے گا، تو یہ میچور ہوں گے اور انہیں پتہ ہے ایک بار کہنا یہ بات کرنی ہے، انہوں نے وہ بات کر لینی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلاۃ و سلام یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خشک شام کو تازہ گلاب دیتے ہیں، احد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ تم حب سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے، آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ نور ہے یہ حبیب خدا کا، جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا، جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا، کیونکہ راستے جگمگائے ہوئے ہیں، راستے جگمگائے ہوئے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب علامہ محمد طفیل